बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। आज हम बेटा बात करेंगे मजमून नवीसी के बारे में। आपके पेपर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नंबर 15 नंबर होते हैं बेटा इस सवाल के। अब आपने इस सवाल को जब करना है तो इसके लिए ज़्यादातर रहनुमाई कुछ इस तरह से की जाती है कि बच्चे को चाहिए कि वो पेपर के इख्तिताम पर इस सवाल को जो है वो करे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको तफसील से लिखेंगे, बेहतर अंदाज से लिखेंगे, उतने ज़्यादा आप इसके नंबर हासिल कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मजमून का लुग़वी मायने व मफ़हूम क्या है, मजमून नवीसी होती क्या है, और 10th क्लास के मुताबिक आपको आपका जो मजमून है वो कितने अल्फाज, कितने सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, किन किन अमूर का आप ख्याल रखेंगे तो आप जो है 15 नंबरों को हासिल कर सकेंगे। जी बेटा, तो मजमून नवीसी जो है बेटा ये आपके पेपर में वैसे तो सवाल नंबर 6 होता है और इसके 15 नंबर होते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसको सबसे आखिर में करें। मजमून का अगर हम लफ्जी मायने बेटा देखें तो बयान और मफहूम होता है, या किसी भी तहरीर को जो है वो अहाते में लिए हुए हो, ज़मन में लिए हुए होना, या किसी भी मौजू के बारे में लिखने को बेटा मजमून कहते हैं। अब जो मजमून है उसके बहुत ज़्यादा उन्वानात होते हैं और इसका इसलिए ये सवाल शामिल किया जाता है ताकि बच्चे की काबिलियत, उसके इल्म की वुसअत को जाना जाए और उसकी उर्दू ज़ुबान पर कितनी गिरफ्त है इस चीज़ को जाना जाए कि वो कवायद का लिहाज करता है कि नहीं करता, उनके अल्फाज और जुमले सेहत के एतबार से कैसे हैं, इन तमाम चीज़ों को जांचने के लिए ये सवाल आपके पेपर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो क्या है कि 10वीं क्लास के मुताबिक अगर देखा जाए 10th क्लास, तो कम से कम आपके जो अल्फाज हैं वो 350 350 अल्फाज के करीब करीब आपका मजमून लाजमी होना चाहिए। अब जी वो कहते हैं 350 अल्फाज को, अब ये थोड़ी कि बच्चा गिनने बैठ जाएगा, नहीं, इसका अंदाजा हम कुछ यूं से करते हैं कि कम से कम आपके 8 से 10 सफ़हात होने चाहिए। जिन शीट्स पर आप बेटा जवाब लिखते हैं वो कम से कम 8 से 10 हों, इससे इजाफी हो सकती हैं, 14 से 15 भी हो सकती हैं। ये आप पर मुनस्सिर है कि आपकी राइटिंग स्पीड कितनी है, आपका लिखने का अंदाज कैसा है, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। अगर आपने तैयारी कर रखी है अपने मजमून की तो फिर आपके लिए वक्त जो है वक्त पर जो है इसको लिखना मुमकिन है, और अगर आपने याद नहीं किया हुआ, तैयारी नहीं की हुई, तो फिर जितना भी टाइम दे दें वो आपके लिए कम है। ठीक है बेटा, तो आपके जो है 8 से 10 सफ़हात होने हैं और 3 हिस्सों का आपने बेटा ख्याल रखना है मजमून लिखते हुए। सबसे पहला हिस्सा जो है बेटा वो तारुफ व तमहीद है। आपको पता है किसी भी चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसका तारुफ बयान किया जाता है कि वो है क्या। ठीक है, और उसका तारुफ करवाने के बाद जो है आपने अपने नफ्से मजमून पर आना है। नफ्से मजमून आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका जो मौजू है उससे मुताबिकत उसकी होनी चाहिए, कोई भी आपने गैर ज़रूरी बातें उसको नहीं लिखनी उसमें, और आपने अगर उसके बारे में अगर आपको हवाला जात आते हैं, शेरी हवाला जात होते हैं, नसरी हवाला जात होते हैं, उनको आपने जो है रमूज़े और काफ के साथ लिखना है। यानी अगर आपने अशार लिखने हैं तो अलामत शेर लगाना है, अगर आप शेर का एक मिसरा याद रख पाए तो अलामत मिसरा लगाएंगे, अगर आप नसरी हवाले दे रहे हैं, कोई अहदीस या कोई कुरानी आयत का तर्जुमा लिख रहे हैं तो आप उसको वावैन में लिखने की कोशिश करेंगे और आप उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखेंगे, और अगर कोई मुकालमा लिख रहे हैं तो उसको भी आप मार्कर के साथ खूबसूरत अंदाज में और वावैन में जो है वो एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये है नसरी हवाले और शेरी हवाले जो आप मजमून के नफ्से मजमून में लिख सकते हैं और लाजमी लिखने हैं, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया 8 से 10 या 12 सफ़हात अगर आपने लिखने हैं तो कोशिश करें कि हर सफ़े पर मार्कर से जो है आप ये हवाले ज़रूर दर्ज करें, यानी हर सफ़े पर 2 नहीं तो कम से कम 1 हवाला ज़रूर होना चाहिए मार्कर से लिखा हुआ। तो क्या है जब पेपर आपका चेक होगा तो बहुत अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन मालूम होगी और बआसानी जो है इसको आपको जो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आखिर में क्या करना है आपने, ख़ितामिया, जब भी हम किसी उन्वान के बारे में लिख रहे हैं, मजमून लिख रहे हैं, तारुफ व तमहीद आपने बहुत अच्छे मुनासिब मौजू अल्फाज, मौजू फ़िक्रात
کے ساتھ جو ہے اس کا شروعات کرنی ہے، آغاز کرنا ہے، اور اس کا اختتام بھی جو آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے بھی بڑے مناسب الفاظ اور بڑا اچھا ایک پیراگراف ہونا چاہیے۔ اب کیا کرتے ہیں بعض اوقات بچے جو مضمون لکھنے بیٹھ گئے اور ایک ہی بات پر لکھ رہے ہیں، دوسرے نقطے پر آئے ہیں، اور کیا ہے اب آخر میں ٹائم کا اختتام ہونے والا ہے تو اس کو جلدی سے وہ اس کو جو وائنڈ اپ نہیں کر پاتے، اس کا اختتام جو ہے وہ اچھا نہیں لکھتے۔ اس طرح سے نہیں کرنا، آپ نے اپنے وقت کا خیال رکھتے ہوئے پھر آپ نے جو ہے مضمون کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور مضمون لکھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ طریقہ کیا ہے بیٹا کہ آپ نے پہلے موضوع کے متعلق دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا موضوع ملا ہے، اس کے متعلق آپ کو جتنی بھی معلومات ہیں، یعنی آپ نے کتاب میں جو معلومات حاصل کی، کتاب سے جو چیزیں آپ نے اس میں سے یاد کی، اگر آپ کی استاد نے اگر آپ کو کوئی کلاس میں چیزیں بتائی ہوئی ہیں، کوئی واقعہ، کوئی حدیث، وہ اگر آپ نے اپنے ذہن میں اس کو اکٹھی کرنی ہے، یا اس کے علاوہ آپ کو ویسے نالج ہے، آپ جانتے ہیں اس موضوع کے بارے میں مزید کچھ، تو اپنے ان تمام نکات کو جو ہے اپنے ذہن میں جو ان کو ترتیب دیں۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پیپر کر رہے ہیں تو کسی رف شیٹ پر ان نکات کو لکھ لیں، ان نکات کو لکھ لیں، اور جب آپ اپنے سوال کا آغاز کریں تو ان نکات کو ذہن نشین رکھتے ہوئے لکھنا شروع کریں، تو آپ بآسانی بڑا اچھا جو ہے مضمون لکھنے کے قابل ہوں گے۔ اور اسی وقت کے دوران، یعنی جس وقت کے اندر آپ کو اپنا پیپر حل کرنا ہے، آپ اس کو مضمون کو جو ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو کن چیزوں کا بیٹا آپ نے خیال رکھنا ہے؟ تعارف و تمہید، نفس مضمون، اختتامیہ۔ اب تعارف و تمہید جو ہے وہ آپ کا کم سے کم 1 سے 2 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے، اور تعارف اس طرح سے آپ نے جو ہے اپنے موضوع کے مطابق شروع کرنا ہے، یعنی کچھ اس طرح سے آپ نے مضمون کا آغاز کرنا ہے کہ فوراً ہی پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے کہ آپ کس موضوع پر لکھنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے غیر ضروری جو ہے وہ تمہیدیں نہیں باندھنی، یعنی کہ اس طرح کا آپ کا آغاز ہو کہ فوراً پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ آپ کس موضوع کے بارے میں لکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو نفس مضمون آپ کا 5 سے 6 صفحات پر ہو، اور اس طرح اختتامیہ جو ہے وہ بھی 1 سے 2 صفحات پر ہو، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مضمون کے آغاز میں اور مضمون کے اختتام میں کوئی بھی اس سے ربط رکھنے والا شعر جو ہے یا کوئی حوالہ مارکر سے جو ہے بڑے خوبصورت انداز سے لکھیں، تو اس طرح آپ کا مضمون جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے علاوہ آپ نے زبان و بیان کی دل فریبی کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ جملے لکھ رہے ہیں ان کو پڑھنے میں جو ہے وہ اس میں کوئی غیر ضروری بات تو نہیں ہے، کوئی بات بار بار دہرائی تو نہیں جا رہی۔ ٹھیک ہے، رموز اوقاف کا آپ نے خیال کرنا ہے، اور کیا ہے اس طرح سے چیکر کو اندازہ ہوگا آپ کے علم کا کہ آپ موضوع کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اور آپ نے کتنا پڑھ رکھا ہے، اور آپ کی قواعد کی صحت، ٹھیک ہے، قواعد کی صحت جو ہے وہ درست ہونی چاہیے، بیجا طوالت آپ نے کسی بھی پیراگراف کو نہیں دینی، اور ہر پیراگراف کا جو ہے وہ ربط اور مناسبت آپس میں ہونی چاہیے، الفاظ، فکرات، خیالات کی تکرار نہیں ہونی چاہیے، اور سرخیاں آپ نے نہیں دینی، سرخیوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اگر آپ کہیں گے ٹیچر کہہ رہی ہیں جی سرخیوں سے اجتناب کریں، اور خود ٹیچر نے جو ہے وہ ہیڈنگز دی ہوئی ہیں، یہ ہیڈنگز میں نے بیٹا آپ کی رہنمائی کے لیے دی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جو ہے کچھ اہم نکات کو، کچھ مین پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے، یا اگر ایکسٹرا شیٹ آپ کے پاس ہو اس پر لکھ لینا ہے، اور اس کے مطابق آپ نے لکھنا ہے۔ تو بورڈ پر میں نے آپ کو اس لیے ہیڈنگز دی ہیں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ جو آج کا ہمارا مضمون ہے علامہ محمد اقبال، جب آپ لکھیں گے تو کم سے کم جو ہے آپ کی اتنی ہیڈنگز ہونی چاہیے، ان میں کس طرح سے آپ نے کون سے حوالہ جات دینے ہیں، کس طرح سے بتانا ہے، کتنے پیراگراف ہوں گے، وہ میں آپ کو تفصیلی طور پر جو ہے وہ سارا کچھ بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تو میں پھر بتاتی چلوں آپ کو کہ آپ نے یہ جو ہیڈنگز ہیں بیٹا نہیں لکھنی، سرخیوں سے اجتناب کرنا ہے، سرخیوں کے بغیر آپ نے جو ہے وہ اقتباس کی صورت میں ایک پیراگراف ختم ہوا، پھر دوسرا پیراگراف، دوسرا ختم ہوا، تیسرا پیراگراف جو ہے وہ بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں جی آغاز کرتے ہیں ہم آج کے اپنے مضمون کا، علامہ محمد اقبال۔ اگر اس موضوع کے بارے میں ہم دیکھیں بیٹا تو یہ موضوع جو ہے وہ بہت آسان موضوع ہے۔ آپ اگر پنجم کلاس سے لے کر اب تک دیکھیں تو آپ نے میرے خیال سے ہر کلاس میں جو ہے وہ علامہ محمد اقبال کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا۔ آپ ان کی تاریخ پیدائش، ان کی وفات کی جو تاریخ ہے، اور ان کے اہم کارناموں سے بخوبی واقف ہوں گے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ انہوں نے تصور پاکستان دیا، اور وہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔
ٹھیک ہے، آپ کے پاس بہت ساری معلومات ہے، پھر اپنے اپنی کتاب سے بھی اس کو پڑھا ہوا ہے، آپ نے اشعار بھی یاد کیے ہوئے ہیں۔ اب ان کی ترتیب آپ کچھ اس طرح سے دیں گے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے مضمون کا آغاز کیا، دیکھیں بورڈ پر آپ نے علامت شعر لگائی اور آپ نے لکھا شعر، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اس کو آپ نے مارکر سے خوبصورت انداز سے لکھنا ہے۔ اب آپ جب لکھنا شروع کریں گے تو پہلے پوائنٹ جس پر آپ لکھیں گے وہ ہے اہم شخصیت، کیونکہ علامہ اقبال کی شخصیت بہت مشہور شخصیت ہے، تو اس کے لیے کچھ تعریفی جو ہیں وہ کلمات آپ نے لکھنے ہیں کہ دنیا مختلف پہلوؤں کا مجموعہ ہے، اس جہاں میں بہت سی ایسی شخصیات آئیں جو آسمان شہرت پر سورج اور چاند کی طرح چمکیں۔ انہی شخصیات میں سے ایک کو ہم علامہ اقبال کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ حکیم الامت ہیں، مفکر اسلام ہیں، جنہوں نے تصور پاکستان دیا اور وہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے ان کا تعارف بیان کیا۔ اب آپ اس کے بارے میں یہ پوائنٹس اسی لیے لکھے تھے میں نے تاکہ آپ کو آسانی رہے، جیسے پیدائش، ابتدائی تعلیم، اعلیٰ تعلیم، یعنی ان کی زندگی کے جو مرحلے ہیں ان کو آپ نے ترتیب سے لکھنا ہے۔ یہ نہیں لکھنا کہ آپ نے پیدائش کا بعد میں بتا دیا، تعلیم کا پہلے بتا دیا، اس طرح سے نہیں۔ آپ کو ذہن میں نکات کو اکٹھا کرنے کا مقصد، آپ کے رف پیپر پر ہیڈنگز کو لکھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ جو ہے ان نکات کی ترتیب کا خیال رکھیں۔ پھر آپ نے بتانا ہے بیٹا پیدائش کے بارے میں کہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام نور محمد تھا اور وہ بہت متقی اور پرہیزگار آدمی تھے، اور ان کی والدہ جو ہیں ان کا نام امام بی بی تھا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے ان کے بارے میں بتانے کے بعد آپ نے جو ہے اس پیج پر پھر مارکر سے شعر کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں آپ، مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ یعنی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں چنتا ہے اور وہ جو ہیں کبھی کبھی اتنی بڑی شخصیات جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر آگے ہم آ جائیں گے ان کی ابتدائی تعلیم کی طرف کہ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی تعلیم کا آغاز تمام مسلمان بچوں کی طرح دینی مدرسے سے کیا، اور پھر آپ نے جب اسکول میں داخلہ لیا تو سب سے پہلا اسکول کون سا تھا؟ سیالکوٹ میں مشن ہائی اسکول میں آپ نے داخلہ لیا، اور یہیں سے آپ نے جو ہے وہ میٹرک کیا۔ وہاں پر آپ کو سید میر حسن جیسے فاضل اور شفیق استاد سے پڑھنے کا موقع ملا، جنہوں نے نہ صرف ان کی دینی تربیت کی اور ان کے اندر مذہبی شوق کو بھی ابھارا۔ ٹھیک ہے، تو ان کے استاد کا نام بھی آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مرے کالج سیالکوٹ سے ایف اے کیا، گورنمنٹ کالج لاہور سے آپ نے بی اے کیا، اور وہاں جو ہے پنجاب بھر میں جو آپ اول رہے، آپ نے اول پوزیشن حاصل کی۔ اب وہاں پر کیا ہے، آپ کو پروفیسر آرنلڈ جیسے اچھے استاد سے پڑھنے کا موقع ملا، اور ایم اے کرنے کے بعد آپ کچھ عرصہ خود بھی لاہور کالج کے پروفیسر رہے۔ ٹھیک ہے، اب اس ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے علامہ اقبال کہاں گئے۔ 1905 میں علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ وہاں کیمبرج یونیورسٹی سے آپ نے بارٹ لا کی ڈگری حاصل کی، اور وہاں آپ نے جرمنی کی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور اس طرح اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1908 میں آپ نے وطن واپسی کی۔ جی بیٹا، اس کے بعد ہم آتے ہیں اقبال کی انفرادی خوبیاں۔ ایک دفعہ آپ جو ہے وہ اسکول دیر سے پہنچے تو آپ کے استاد نے آپ سے وجہ دریافت کی دیر سے آنے کی، بڑے حاضر جواب اور حاضر دماغ تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے۔ اب آپ نے ان کی یہ بات جو ہے بیٹا وہ واوین میں، جس کو انگلش میں انورٹڈ کوماس کہتے ہیں، مارکر سے بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے لکھنی ہے۔ پھر آپ نے ایک اور واقعہ بیان کرنا ہے کہ سید میر حسن کے جو بیٹے ہیں احسان ان کا نام تھا، ایک دفعہ آپ اپنے استاد کے ساتھ جا رہے تھے اور ان کے بیٹے کو کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، تو آپ جب تھک گئے اور ذرا آہستہ سے چلنے لگے تو آپ نے کیا کہا اپنے استاد صاحب سے کہ آپ کا احسان مجھ پر بھاری ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ اس بات کو سمجھ گئے اور اپنے بیٹے کو کندھوں سے اترنے کے لیے کہہ دیا۔ تو اس طرح سے بچپن ہی سے آپ حاضر جواب اور حاضر دماغ بھی تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ آپ نے کیا کیا جب آپ نے شاعری کی
اور جو ہے وہ لگ گئے قومی اور ملی خدمت میں، تو نہ صرف بر صغیر میں بلکہ بر صغیر کے باہر بھی جو ہے آپ کے نام کی شہرت ہو گئی اور آپ کو مختلف جو ہے وہ القابات سے نوازا گیا. یعنی کہ پاکستان میں بر صغیر میں آپ کو جو ہے وہ شاعر مشرق اور ترجمان حقیقت کا جو ہے وہ خطاب دیا گیا، اور انگریز حکومت نے آپ کو سر کا خطاب دیا، اور ریاست بھوپال انڈیا نے جو ہے آپ کا 500 ماہوار وظیفہ جو ہے وہ مقرر کیا ہوا تھا. بیٹا پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے خطبہ الہ آباد کی، کہ 1930 میں جو ہے آپ نے خطبہ الہ آباد دیا، اور اس میں آپ نے جو ہے وہ یہ نظریہ پیش کیا کہ مسلمانوں کا جو ہے الگ تشخص ہے، الگ حیثیت ہے، اور وہ کون سے الفاظ جو آپ نے بولے آپ نے اس کو بھی مارکر سے انورٹڈ کوماز میں لکھنا ہے بابین میں. جی، ہندوستان ایک ملک نہیں بر صغیر ہے، یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں. مسلمان اپنا ایک الگ تشخص چاہتے ہیں، تو آپ نے ان کے الفاظ کو مارکر سے لکھنا ہے. پھر اس کے بعد ہم کریں گے کہ شاعری میں انہوں نے شاعری کی کون سی اصناف میں جو ہے انہوں نے کام کیا. غزل سے نظم کا سفر، تو غزل گوئی کی طرف تھا، لیکن کیا تھا کہ علامہ اقبال نے غزل گوئی تو کی لیکن اپنی شاعری کو ہے جو صرف جو ہے محبوب کے رخسار اور بالوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ جو ہے اپنی شاعری کے ذریعے جو ہے وہ نظموں کی طرف آئے اور قومی اور ملی نظمیں لکھی، اور جو ہے انہی قومی اور ملی نظموں کی وجہ سے آپ نے جو ہے مسلمانوں کے لہو میں گرمائش پیدا کی، ان کے اندر جو ہے وہ جذبہ اور ولولہ پیدا کیا، جو کہ بعد میں قیام پاکستان کو عمل میں لانے کے کام آیا. ٹھیک ہے، تو نظم جب انہیں کہنے کا موقع کچھ قصہ سے ملا کہ غزل گوئی کے لیے تو مرزا داغ کی شاگردی انہوں نے اختیار کی تھی، اور جب وہ انجمن حمایت اسلام کے صدر تھے تو تب آپ کو قومی اور ملی نظمیں کہنے کا موقع ملتا تھا. تو اس طرح آپ کے غزل سے نظم کی طرف آپ کا سفر جو ہے وہ جاری رہا. جی بیٹا، اس کے بعد کیا ہم بات کریں گے قوم کی اصلاح. کس طرح سے علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے قوم کی اصلاح کی. ٹھیک ہے کہ شاعری میں جو ہے قوم کے لیے ان کا تڑپ نظر آتی تھی، انہوں نے جو ہے جوانوں کے اندر بھی جوش پیدا کیا اور ان سوئی ہوئی قوم کو جگایا کہ اپنی ان کی الگ حیثیت ہے اور کس طرح سے انہیں کوشش کرنی ہے، کس طرح سے اپنے دین کی طرف آنا ہے، کس طرح سے اپنے اندر کے مرد مومن کو پہچاننا ہے. یہ اصلاح کا ذمہ جو ہے انہوں نے اٹھایا اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہے. علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے قوم کی اصلاح کی. ان کی شاعری میں کیا تھا کہ قوم کے لیے محبت کا جذبہ تھا، آزادی کا جذبہ پیدا کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور کیا ہے کہ اسلاف کے کارنامے یاد دلا کر ان کے لہو کو گرمایا. تو یہاں پر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں شعر حوالہ جات میں کہ آزادی کا ایک لمحہ بہتر ہے غلامی کی حیات جاوداں سے. تو آپ کو میں ساتھ ساتھ اشعار اور ساتھ ساتھ جو ہے واقعات اور وہ الفاظ مکالمات وغیرہ لکھواتی جا رہی ہوں، جن کو آپ نے بیٹا جو ہے وہ مارکر سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، آگے بڑھتے ہیں تصور عشق کی طرف. کہ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے تصور عشق جو ہے مسلمانوں کا وہ ابھارا کہ اصل میں عشق ہوتا کس سے، خدا کی ذات سے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. انسان اس وقت تک مسلمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود کو نہ پہچانے کہ اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اور پیدائش کے مقصد کا کیا ہے کہ سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ خدا اور اس کے محبوب سے محبت ہے. اسی لیے جو ہے اس کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے کہا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے. تو آپ کے انسان کی زندگی میں جو سب سے اہم چیز یا آپ کا عشق ہونا چاہیے وہ کس سے ہونا چاہیے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا. ان کے راستوں پر چلیں گے تو ہی آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابیوں کامرانیاں حاصل ہوں گی. اب علامہ اقبال کا فلسفہ خودی ان کا تھا کیا؟ خودی سے مراد ان کی خود پرستی یا خود نمائی نہیں تھی، بلکہ وہ قوم کو خود شناسی سکھانا چاہتے تھے کہ ہر انسان کے اندر جو جوہر پنہا ہے وہ ان کو بروئے کار لا کے قوم اور ملت کی خدمت کرے، اور کیا ہے آزادی حاصل کرنے میں جو ہے وہ اس کارواں میں شامل ہو جائے. یہ ان کا خودی کا فلسفہ تھا، اور انہوں نے اس خودی کے فلسفے کو مسلمانوں کو عمل کرنے کی بار بار تلقین کی. ان کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے خودی کے بارے میں کہ خودی کو کر بلند اتنا،
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جی بیٹا، تو پھر آگے ہم بات کریں گے اتحاد کی کہ کس طرح سے علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو اصل جو ہے خود شناسی کا پیغام دیا، اتحاد کا پیغام دیا کہ کس طرح سے مل جل کر انہوں نے اپنی خوبیوں کو بروئے کار لانا ہے اور کس طرح سے مل جل کر جو ہے مقابلہ کرنا ہے کن کا، انگریزوں کا اور ہندوؤں کا، اور کس طرح سے جو ہے وہ آزادی حاصل کرنی ہے۔ ان کے اندر یہ جذبہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے جو ہے وہ پیدا کیا اور قوم کو جو ہے وہ نہ صرف انہوں نے فلسفہ خودی دیا، تصور عشق دیا، تصور پاکستان دیا، بلکہ انہوں نے قوم کو دعوت عمل بھی دیا کہ صرف باتیں نہیں کرنی بلکہ عمل کرنا ہے۔ ان کے کیا ہی خوب ان کا شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کہ ایک انسان جو ہے اپنے عمل سے ہی جو ہے اپنے لیے جو ہے وہ جنت کماتا ہے اور دوزخ بھی۔ اگر انسان اچھے کام کرے گا تو دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی، اور اگر برے کاموں میں مصروف رہے گا، اپنی زندگی کو، اپنی خوبیوں کو برباد کرے گا تو کیا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی دوزخ ہے اور آخرت میں بھی۔ جی، ان کی بہت سی تصانیف ہیں جن میں سے آپ بہت سو کے نام لکھ سکتے ہیں، لیکن ان کی جو مشہور چند ایک اہم تصانیف ہیں ان کے نام میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بانگ دیرہ، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، ضرب کلیم۔ ان کی آپ کو پتہ ہے کہ شاعری فارسی زبان میں بھی تھی اور اردو زبان میں بھی تھی، اور ان کی جو شاعری کو ہے وہ 30 زبانوں میں ان کے ترجمے کیے گئے ہیں تاکہ لوگ جو ہے ان کے علم سے، ان کی شاعری سے مستفید ہو سکیں۔ جی بیٹا، پھر بعد میں آپ نے آخر میں اختتامیہ جس طرح سے ان کی وفات کے بارے میں لکھنا ہے کہ کس طرح سے ان کی کوششوں سے جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا اور جو ہے وہ اس کارواں کی طرف جو تھے رواں دواں تھے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان بننے سے پہلے ہی ہم اپنے اتنی عظیم جو ہستی کو، اتنے عظیم رہنما کو کھو چکے۔ 21 اپریل 1938 1938 کو ان کی وفات ہوئی، اور آپ کا جو مزار ہے وہ بادشاہی مسجد کے سامنے حضوری باغ میں موجود ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ لوگ جو ہے فاتح خوانی کے لیے جاتے ہیں، اور ہماری بھی ان کے لیے کروڑوں دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہے وہ بلند فرمائے۔ تو آخر میں آپ نے پھر ان کے لیے ایک شعر لکھنا ہے کچھ اس طرح سے: آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ تو اس طرح سے بیٹا آپ نے جو ہے وہ تمام اشعار کو اور تمام حوالہ جات کو مارکر سے لکھنا ہے، اور اپنے جو ہے وہ اس مضمون کو خوبصورت انداز سے یاد کرنے کے بعد لکھ کر پریکٹس کرنی ہے۔ میں پھر ریپیٹ کرتی چلوں کہ یہ جو بیٹا ہیڈنگز ہیں، یہ جو سرخیاں ہیں، صرف میں نے آپ کی رہنمائی کے لیے دی ہیں، لیکن آپ نے سرخیوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اپنے اس مضمون کو لکھ کر جو ہے وہ یاد کریں تاکہ آپ کی املا کی غلطیاں درست ہوں، آپ کے رموز قاف درست ہوں، آپ کی جو قواعد کی صحت درست ہو، اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کتنے وقت میں اپنا یہ مضمون جو ہے وہ مکمل طور پر لکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔